मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इंसान को खुश रहने के लिए जैसे ये जरूरी है कि दूसरे उसकी इज्जत करें, ऐसे ही इंसान को खुश रहने के लिए ये जरूरी है कि वो फिजिकली या मेंटली तन्हा ना हो। अबे कैसे समझाएं बात को मेरे भाई। बाज दफा फिजिकली तन्हा का मतलब आप जंगल में आपको छोड़ के चला गया, कोई बंदा ही आपके पास नहीं है, थोड़े दिन में डिप्रेशन से आप मर जाओगे आप। क्योंकि इंसान को क्या चाहिए, कुछ चाहिए उसको, उसकी वहशत दूर करने, भले कोई मोहब्बत ना भी करने वाला हो, कोई भी दूर बंदा आपको जंगल में अकेले में नजर, कब्रिस्तान कभी अकेले जाके बैठे हो, कोई बंदा नजर आ जाए, थोड़ा सा जिन चुड़ैल भूत का खौफ कम हो जाएगा आप में कि यार कोई बंदा यहां मौजूद है। हालांकि ना वो आपको सलाम कर रहा है, ना वो आपसे हेलो हाय कर रहा है, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास आपकी तबीयत में सुकून पैदा कर देगा। साइंस कितनी तरक्की कर ले, इंसान की इस नेचर का ऑल्टरनेट साइंसदानों के पास नहीं है, बल्कि जो माहिर साइंसदान होंगे वो इसको मेडिकल साइंस का हिस्सा समझेंगे। इसी तरह खूब समझ लो, इंसान को मेंटली तौर पर भी मोहब्बत करने वाले लोग चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे तो भी किस में जाएगा, डिप्रेशन में। अगर आपको आपकी बीवी आपसे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ पैसों पे नजर रख के बैठी हुई है, आपको एहसास हो गया कि ये दिल से मेरी नहीं है, आप टेंशन में जाओगे। अगर औरत को एहसास हो गया सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए मुझसे राब्ता किया हुआ इसने, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, इसको मुझसे लगाव नहीं है, औरत किस में जाएगी, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट हो। समझ में आ रही है बात? नहीं यार मेरा ख्याल है बात समझ। अगर आपके दोस्त अहबाब में आपको अंदाजा हो जाए कि सिर्फ मतलब के दोस्त हैं, इनमें से किसी को भी मुझसे जर्रा बराबर भी मोहब्बत नहीं है, आप टेंशन में जाओगे, आप डिप्रेशन में जाओगे। तो सबसे ज्यादा दुनिया में खुश वो होता है जिसको मोहब्बतें ज्यादा मिलती हैं। नहीं यार बात, जिनके रिलेशन अच्छे होते हैं ना, मोहब्बतें मिल रही होती हैं और दिल से मिल रही होती हैं, वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, खुश। और अल्लाह ने जो मैकेनिज्म बनाया है ना, वो ये है कि आपको अपने खूनी रिश्तों से मोहब्बत मिलने का चांस ज्यादा होता है, अजनबियों से खालिस मोहब्बत मिलने का चांस कम। ये नहीं कि कलदम है, होता है, लेकिन रेशो क्या है, कम है। देखो मैं एक मिसाल देता हूं, आपका दोस्त है, बड़ा जबरदस्त दोस्ती है, एक दिन बीमार, 2 दिन बीमार, 3 दिन बीमार, आप और टेंशन दे रहे हो, उसके बाद वो कन्नी कतरा के निकलना शुरू हो जाएगा। कितना ही जिगरी दोस्त हो, आम तौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन आपकी औलाद है, बीमार हो रही है मुसलसल, माँ बाप कभी कन्नी कतरा के नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। इसी तरह अगर आपको बाप से मोहब्बत है, उसकी बीमारियों से आप नहीं चाहोगे कि ये मर जाए, बल्कि आप चाहोगे कि ये क्या हो जाए, इल्ला ये कि कोई बहुत ही बड़ी कोई आजमाइश आ जाए, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए कि चीखो पुकार लगी हुई हो, वो फिर अजियत देख के इंसान चाहता है कि भाई ये या तो ठीक हो जाए या मौत वाक़ई हो जाए ताकि इस अजियत से निकले। वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आप क्या चाहोगे, ये बचा रहे। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो कौम कैसे खुश हो सकती है जिसके खूनी रिश्ते ही खत्म हो गए? मोहब्बत तो अगला दर्जा है ना। अबे क्या हो गया, जो लिबरल लोगों में खूनी रिश्ते होते हैं, मोहब्बतें नहीं होती, और अंग्रेजों में खूनी रिश्ते ही नहीं है। मोहब्बत का जो महल था ना, जहां से मोहब्बत मिलने का चांस था, वो शख्सियात ही उनकी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? तो जो रिलेशन से मोहब्बत मिलना इंसान की मेंटली सेहत के लिए जरूरी था, वो मोहब्बत ही क्या हो गई, खत्म। तो वो कहां से खुश होगा? ये तो इन्होंने इतनी तरक्की कर ली जिसकी वजह से कुछ बचे हुए हैं, वरना मैं बार बार कहता हूं, अगर वो उन हालात से गुजरे जिनसे हम गुजर रहे हैं, गुर्बत, महंगाई, तो ये सारे खंभों से चिपक के हलाक हो जाएंगे। लोग अक्सर कहते हैं ना वो बड़े खुश हैं, हम खुश नहीं हैं। कभी भी 2 कौमों में या 2 शख्सों में कंपेयर किया जाता है ना, तो एक जैसा एनवायरनमेंट देके देखा जाता है कि अब कौन खुश है। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। देखो आप तजर्बा कर रहे हैं कि इसको सेब खिलाओ तो आयरन की कितनी कमी है, इसको सेब खिलाओ, तो दोनों को एक ही टाइम पे सेब खिलाया जाएगा और फिर बाकी खुराक का भी उनका एक ही जैसी खुराक खिलाई जाएगी। उसके बाद जज किया जाएगा किसने आयरन को कितना ऑब्जर्व किया और किसने नहीं किया।
پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اس میں زیادہ صلاحیت ہے اس میں کم. تو گوروں کو جو خوشحالی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہمیں اگر وہ مل جائے تو ہم ان سے کروڑا گنا زیادہ اور خوش ہو جائیں گے, کیونکہ ہمیں محبتیں مل رہی ہیں. اور اگر یہ غربت, مہنگائی تھوڑے دنوں کے لیے, یہ والے حکمران بھی آپ ان کو ایک ہفتے کے لیے ادھار دے دیں تو پھر آپ دیکھو وہ جو بچے ہوئے ہیں نا, کیونکہ ایک چیز خوشی کی تھی وہ بھی ختم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ جو ریلیشن سے جو محبت ملتی ہے, یہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ مذہب کے بغیر ملنا ممکن نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. جو اصل دعویٰ جو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, جس کی اتنی لمبی ہم نے تمہید کی, اس کی وجہ سے وہ سوسائٹی کیا ہو گئی, ناکام. اور اس کی اتنی مثالیں ہیں, اتنی مثالیں ہیں. نہ ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے, نہ بیوی پہ خرچ ہو رہا ہے, نہ اولاد پہ خرچ ہو رہا ہے, اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ایک جذبے سے کر رہے ہو, پھر بھی وہ نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو ریلیشن جب ختم ہو گیا, قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا, تو جب تک اللہ میرے بھائی نہیں آئے گا نا ہماری ڈکشنری میں, کیونکہ ریلیشن بنتے کس کی وجہ سے ہیں, اللہ کی وجہ سے بنتے, اللہ کی وجہ سے بنتے. اللہ کو بیچ سے نکال دیا, آخرت نکل گئی. جب آخرت نکل گئی تو آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ دنیا ہی ہے, تو اس میں آیا ہوں, خود بخود آیا ہوں, لایا تو کوئی مجھے ہے نہیں, صحیح حساب کتاب تو ہے نہیں. تو بھائی پھر یہ لذتوں کے لیے ہے نا. تو ہر وہ چیز جو آپ کی انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے گی, آپ اس کو کھڈے لائن لگاؤ گے. آپ کی بیوی بیمار ہو گئی, فالج ہو گیا, آپ چاہو گے کہ مرے, جان چھوٹے, صحیح ہے نا, کیونکہ آپ کا دنیا کا مقصد ہی کیا ہے, انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن اگر آپ آخرت کے لیے, تو اس کو فالج ہوگا, آپ ساری زندگی اس کی خدمت کرو گے. آپ بولو گے یار یہ کسی کی بیٹی ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے اپنی زندگی میں, اب تو بوڑھے ہو گئے, ان کا انتقال ہو گیا, ہمارے علاقے میں رہا کرتے تھے, عمر بھی بڑی لمبی ان کی, 90 سال سے لمبی عمر تھی. 15-20 سال ان بزرگ نے اس وقت, اب تو بزرگ بن کے انتقال, اس وقت تو ہم بچے تھے تو وہ اتنے بوڑھے نہیں تھے. 15-20 سال ان کی وائف جو تھی نا بیڈ پہ تھی, وہ کومے میں تھی, پتہ نہیں کیا. 15-20 سال اس بندے نے اپنی بیوی کی خدمت کی. ہم کہتے تھے یار اس کو دیکھو, نمازی تھے, داڑھی تھی ماشاءاللہ, نیک آدمی تھے. یہ وفا آپ کو جو آج کل ممبر پہ آ کے, وہ جو اسٹیجوں پہ آ کے بڑے بڑے تقریریں کر رہے ہیں نا, انسانیت, ہیومن رائٹس, بڑے بڑے سیلیبریٹیز, ان کے اندر آپ کو یہ انسانیت نظر نہیں آئے گی. وہ فوراً اٹھا کے کسی عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں گے. کئی سال اس بندے نے اپنی بیوی کی خدمت کی ہے. تو بیگم کا تو خیر انتقال ہو گیا, اس کو بھی اللہ نے, کیونکہ صلہ رحمی سے حدیث میں آتا ہے عمر میں برکت بہت ہوتی ہے. جو رشتہ داری جوڑتے ہیں نا, اللہ ان کی عمر میں کیا کرتا ہے, برکت. عورت بھی پہلے ایسے ہی کرتی تھی, میاں بیوی کی زندگی گزر رہی ہے, شوہر کو کوئی بیماری ہو گئی, فالج ہو گیا, کچھ ہو گیا, عورت ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت میں گزار دے, وفا کرتی تھی. پیسہ تھا تب بھی وفا کی, بے روزگار ہو گیا آدمی, عورت کیا کرتی تھی, وفا کرتی تھی. اب کیا ہو رہا ہے, آپ جب تک کھلا رہے ہیں میرے میاں بہت اچھے, حالات نے پلٹا کھایا, آپ کی جیب میں پیسے ختم. جو میرا بیان نہیں سن رہی خواتین, وہ کیا کرتی ہیں, کورٹ گئیں, فوراً خلا لے. ایک بندہ میرے پاس آیا, 15 سال 20 سال پرانی بات ہے, اس نے کہا, میں اس کو چونکہ بچپن سے جانتا تھا, بہت پرانی ہماری دوستی تھی, میں نے پوچھا, بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی, میں نے کہا کیا حالات چل رہے ہیں, میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہوا, کہہ رہے ہیں یار میں بے روزگار ہو گیا, میری بیوی نے کورٹ میں کیس کیا. اب اس زمانے میں جج بھی تھوڑے غیرت مند تھے, اب بھی جو جج میرا بیان سن رہے ہیں غیرت مند ہیں, اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے ہیں بیگم نے کورٹ میں خلا فائل کر دیا, تو جج نے میری بیگم کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے. بولا دیکھو خاتون, تمہارے 3-4 بچے ہیں, آج تک اس نے کھلایا نا, اب حالات ہیں, بیچارہ غریب ہو گیا تو صبر کر لو. وہ جج اس خاتون کو کہہ رہا ہے. اب جج نہیں کہتے, اب تو فوراً ٹھکا ٹھک خلا کے پیپر پہلے سے چھپوا کے رکھے ہوتے ہیں وکیلوں نے. جج کا کام ہے خالی سائن کرو. اب تو سائن بھی غلط, سائن کی بھی اسٹمپیں آ جائیں گی, بلکہ اب ہو سکتا ہے موبائل میں اپلیکیشن آ جائے, کیونکہ بعض اسلامی ملکوں میں ایسا ہو گیا ہے. موبائل کی اپلیکیشن آئے, خاتون جو ہے نا اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لیں, خلا آگے لکھ کے آ گیا خلا, تو بس جاؤ جو مرضی کرو. تو یہ سسٹم بھی ہو سکتا ہے آ جائے ان فیوچر. تو وہ کہتا ہے جج نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھو تمہارا میاں ہے, تمہارے بچے ہیں, اتنے سال اس نے تمہارے ساتھ گزارے, کھلایا پلایا, گیس کا بل دیا, بجلی کا بل دیا, بچوں کی, اچھا بچوں کو پڑھایا بھی اس نے, کوئی BA کیا ہوا بچہ ہے, کوئی ماسٹر کیا ہوا بچہ, اب گزارا کر لو. نہیں جی گزارا نہیں. غیرت مند خواتین بھی ہیں الحمدللہ,
ہر طرح کی ہوتی ہے نا, لیکن جس کے دل میں بھائی اللہ ہوگا نا, وفا چاہے مرد ہو یا عورت. ایک صاحب آئے ابھی کچھ دن پہلے, بڑا پیسہ دیا, آپ کو پتا ہے میرے پاس کوئی پیسے والا ہے اور شادی کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا کتنی, اتنا پیسہ؟ کہہ رہے ہیں یار ایک ہی بیوی ہے. میں نے کہا اللہ نے تو آپ کو اتنا پیسہ دیا. کہہ رہے ہیں یار میں اب پیسہ آیا ہے, میری بیوی نے غربت میں, بہت سخت غربت میں میرے ساتھ 10 سال گزارا کیا ہے, 10 سال. اب میرے پاس پیسہ آیا ہے, رشتے بھی آ رہے ہیں, تو میں اب اس کو دکھ نہیں دینا چاہتا. سمجھ آ رہی ہے بات, کہ اس نے 10 سال انتہائی قسمہ پرسی میں میرے ساتھ گزارا کیا ہے, تو اب میرے پاس پیسہ آیا تو میں اس کو اس کی وفا کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. ورنہ وہ چاہتی تو اس وقت بھاگ جاتی, کیونکہ مالدار گھرانے سے آئی تھی اور غربت میں میرے ساتھ گزارا کیا. میں نے کہا یار سوچ کیا ہے, بندہ غیرت مند ہے, چھوڑتے ہم پھر بھی نہیں ہیں. پھر میں نے اس کو کسی اور اسٹائل سے سمجھایا کہ آپ کی بیوی بھی وفادار, آپ بھی وفادار, اور یہ آپ کی سوچ بہرحال بہت اچھی ہے کہ آپ کے دل میں وفا کا جذبہ ہے. باقی یہ کہ کسی اور طریقے سے پھر ہم نے اس کو سمجھایا. ٹھیک ہے, میں نے کہا آپ اس نیت سے کریں کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری وفادار عورتیں پڑی ہوئی ہیں جو بغیر شوہر کے زندگی گزار رہی ہیں, ان کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. تو آپ اپنی بیگم کو سمجھائیں کہ تمہاری وفا کو جو ہے میں سلام کرتا ہوں, اور میں مفتی صاحب کے مشورے پر مزید 3 شادیاں معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں, لیکن ان تینوں کو آپ پہلے بتا دیں کہ چونکہ میری پہلی بیوی نے غربت مہنگائی میں میرے ساتھ گزارا ہے, تو پہلے سے ان کو بتا دیں کہ میں اس کو اضافی پروٹوکول شادی کے بعد دوں گا جو آپ کو نہیں دوں گا. پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے تو پھر یہ بےدلی نہیں کہلاتی. میں نے کہا کوئی پراپرٹی اس کے نام کر دیں آپ, اور بقیہ تینوں کو یا دوسری کو بتا دیں کہ بھائی چونکہ اس نے غربت مہنگائی میں میرے ساتھ گزارا کیا تو میں اس کی وفا کی قدر کروں گا, اور اس قدر کا کہ کوئی اماؤنٹ اس کے نام کر دیں, یا اور اس کو تھوڑا ٹائم زیادہ دیں. پہلے سے ایگریمنٹ اگر ہو جائے نا دوسری بیوی سے تو یہ پھر شرعاً جائز ہے. ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے دونوں کے سیم حقوق ہیں, لیکن پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے. تو میں نے کہا اس طرح سے تلافی کریں. وجہ اس کی یہ کہ اس کی ضرورت دوسری شادی کی آپ کو نہیں ہے, اس کی ضرورت ہماری سوسائٹی کی خواتین کو ہیں. تو اگر لوگ اسی طرح رکتے رہیں گے تو پھر مسئلے خراب ہوں گے. ادھر زنا پھیل رہا ہے سوسائٹی میں, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, تو چھوڑتے ہم کسی کو بھی نہیں ہے. اس لیے تو خواتین بہت غصہ کرتی ہیں کہ یار وہ خوش ہو گئی ہوں گی مفتی صاحب وفا کی باتیں کر رہے ہیں ایک دم, آج تو پہلی دفعہ ہم نے یہ سنا ہے. لیکن بہرحال بندہ کیا ہے, خاندانی ہے یا نہیں ہے. تو وفا جب تک دین نہیں ہوگا میرے بھائی, وفا گئی تیل لینے, صحیح ہے نا, وفا نہیں ملتی کہیں. یہ جو جب مسلم ملکوں پہ حملہ ہوتا ہے, جو مسلمان فوجی لڑتے ہیں, اس میں صرف کنٹری کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. جب تک اللہ بیچ میں نہیں آئے گا نا, اللہ کی رضا کا جذبہ, اس وقت لڑائی کے لیے وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو ایک مجاہد کو یا کسی مسلمان فوجی کو لڑنے کے لیے چاہیے. خالی اسلحے کے زور پہ اگر تو بہت پاور ہے تو پھر تو لڑے گا, پاور کم ہے تو پھر جب تک اللہ بیچ میں نہیں ہو کوئی بھی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا. نہ صدقات و خیرات ہو سکتے ہیں, نہ ماں کا حق ادا ہو سکتا ہے, نہ باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے, نہ بہن بھائیوں سے محبت ہو سکتی ہے. آج رشتے ٹوٹ کیوں رہے ہیں؟ کسی دن بھائی نے ٹیڑھی آنکھوں سے بات کر لی تو چھوٹا بھائی کیا کہتا ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, تمیز سے بات کرے گا تو رہوں گا, نہیں رہے گا تو کیا ہے, اپنا راستہ لے اپنا. مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی صلہ رحمی تو اللہ کا حکم ہے نا. آپ کا بھائی تمیز سے بات کر رہا ہے تو بھی آپ نے ملنا ہے, نہیں کر رہا تو بھی آپ نے رشتہ ختم نہیں کرنا. آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اللہ کی خاطر. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. آپ نے بیوی سے وفا کس کے لیے کرنی ہے؟ بیوی کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں. اتنی قربانی میں پاگل ہوں میں کیسے کے, خود سوچو یار. اگر فرض کر لو میری 12 کروڑ کی آمدن ہے نہیں, بار بار کہہ رہا ہوں, تو میں اپنے گھر والوں بچوں کو کھلانے کے بجائے میں کیا کروں؟ میں نکل جاؤں بھائی تھائی لینڈ اور بینکاک اور سوئٹزرلینڈ اور کہاں کہاں اور عیاشی کروں میں جا کے. کیا خیال ہے بھائی؟ جائیدادیں بناؤں تو دیکھنے میں لگے گا بڑی عیاشی ہے, نائٹ کلبوں میں جاؤں, بہت کچھ ہو سکتا ہے نا. تبھی تو دنیا دار لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ شادی اور بچوں کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, دیکھنے میں جو چیز عیاشی لگ رہی ہوتی ہے حقیقت میں وہ عیاشی نہیں ہوتی. اب کوئی گورا آئے ہم سے پوچھے, وہ کہے آپ کا تو سارا خرچہ بیوی بچوں میں خرچ ہو رہا ہے, تو آپ کی تو زندگی باؤنڈ کر دی آپ نے. ہم اس کو کیا جواب میں کہیں گے؟ بھائی یہ جو ہم نے زندگی باؤنڈ کی ہے, اس میں جو ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں وہ آپ کے نائٹ کلبوں کی خوشیوں سے, جو ایک رات کی تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے نا, اس کے بعد وہ یہ جا اور وہ جا, وہ تو ایک بھوت سوار ہوتا ہے شہوت کا.
طوائفوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ تو ایک تھوڑی دیر کی ٹھڑک ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ٹھڑک اگلے دن اور بڑھ چکی ہوتی ہے, پھر کوئی نہیں چاہیے ہوتی ہے ان کو, پھر کوئی نہیں چاہیے ہوتی ہے. تو ٹھڑک کا دنیا میں میرے بھائی کوئی علاج نہیں ہے. بیوی سے انسان کو محبت ملتی ہے, رشتے ملتے ہیں, اولاد ملتی ہے. ایک آدھ بچہ نالائق نکل جاتا ہے, لیکن زیادہ تر کیا ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, اللہ کا شکر ہے زیادہ تر محبت والے. انگریز اگر ہمارے بچوں کو دیکھ لے, بولے اس محبت کو تو ونس اپون اے ٹائم ہمیں ملا کرتی تھی, اور ہم اس کو نالائق سمجھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, ہم اس بچے کو جو اس دن پانی مانگا تھا پانی نہیں دیا تھا, اس کو سمجھ رہے ہیں سب سے زیادہ نالائق ہے یہ. بلکہ ابھی جو نالائق بچہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو 1 کروڑ روپے کما کے نہیں لا رہا. تو ہمارا تو معیار بہت اونچا ہو گیا ہم لوگ, کیونکہ بہت مزے میں ہے نا اس لیے. ورنہ محبتیں بھی ملیں گی بھائی خاندان سے, اولادیں بھی ملیں گی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا, اس نے تمہارے جنس کے جوڑے پیدا کیے اور اس سے تمہیں بیٹے بھی دیے اور پوتے بھی دیے. یعنی اللہ تو آپ کے بچوں کی شادیوں کا تذکرہ کر رہا ہے, صحیح ہے نا, آپ کا خاندان بڑھ رہا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, لبرل لوگوں نے خاندان سمیٹتے پیسہ پیسہ پیسہ, تو ظاہر ہے بیوی پہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا بیوی ہی ہٹاؤ. جب بیوی گئی تو بچے بھی گئے, تو بس انگریز کروڑ پتی بن گیا. وہاں لوگوں کو بڑی اسٹینڈرڈ کے رزق مل رہا ہے, یہ بات بالکل درست ہے. ہمیں اس اسٹینڈرڈ کی روزی نہیں مل رہی, نہ ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ انگریزوں جیسا ہے, نہ ہمارا جو ہے وہ خوراک کا اسٹینڈرڈ انگریزوں جیسا. لیکن میرے بھائی یہ 2 چیزیں تو آدم علیہ السلام کو جنت میں انگریزوں سے بھی زیادہ اچھی مل رہی تھی. اس کے باوجود بھی جب تک اماں ہوا نہیں ملی محبت کرنے والی, آدم علیہ السلام بھی کیا تھے, ٹینشن میں تھے. سوئٹزرلینڈ جنت سے بہتر تو نہیں ہو سکتا نا. ابے اللہ میاں نے آدم علیہ السلام کو کہاں رکھا تھا, جنت میں رکھا تھا, تو سوئٹزرلینڈ سے کروڑا گنا کیا ہے, بہتر ہے. لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام وہاں پیغمبر ہیں, اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر, اس کے باوجود آدم علیہ السلام وہاں ٹینشن میں جا رہے تھے, پریشان تھے. اللہ نے محبت کرنے والی زوجہ پیدا کی, حضرت حوا. پھر آدم علیہ السلام کا جنت میں دل لگائے. اور تم کہہ رہے ہو انگریز گورا سوئٹزرلینڈ میں نائٹ کلب میں عیاشی کر رہا ہے. نائٹ کلب میں اس کو طوائفیں مل رہی ہیں, محبت کرنے والی بیویاں نہیں مل رہی. نہیں یاری بات. اور جو ملتی بھی ہے تو وہ وفا کرنے والے لوگ مجھے بہت کہتے ہیں کہ نہیں انگریزوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں بڑی وفادار ہوتی ہیں. بھائی حالات ایسے آئے نا, پھر پتہ چلے گا وفادار ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. وہاں طلاقوں کا ریشو یہاں سے بہت سے بھی زیادہ ہے, کم نہیں ہے وہاں طلاقوں کا ریشو. چند ایک شادیاں کامیاب ہوتی ہیں, وہ بھی 50 سال میں جا کے, جب گرل فرینڈ کی چاہت ہی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں 18 سال کے لونڈے لپاڑے شادی کر رہے ہوتے ہیں, بیویوں سے وفا کر رہے ہوتے ہیں. جب ان میں جذبات عروج پر ہوتے ہیں اور وہ 20 لڑکیوں سے دوستیاں لگا سکتے ہیں, اس وقت وہ ایک عورت سے شادی کر کے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, وفا کرتے ہیں. تو یہ محبتیں یہاں پر ہیں, وہاں پر نہیں ہیں. تو وہ گورے کا میں ملفوظ سنا رہا تھا, اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا تباہ ہو گئی ہے, اب دنیا نے تمام نظاموں کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے, تو اب اسلام کے علاوہ دنیا کے پاس کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے, کیونکہ اسلام ہی ہے جو نیچر پہ لے کر آئے گا, باقی بچا ہی نہیں ہے. وہ کیسے حقوق پر لے کر آئیں؟ وہ ڈیبیٹ جب شروع ہوتی ہے تو عقل تو گائیڈ ہی نہیں کر سکتی نا. ماں باپ کے حقوق ہیں, وہ کہے گا کیا یونائٹڈ نیشن تو کوئی نہیں کہتی ماں باپ کے حقوق ہیں, تو اب وہ یونائٹڈ نیشن کیسے ثابت کرے گی؟ کوئی ہے جو دنیا میں آپ کو بتائے؟ مثال کے طور پر ایک شخص آیا, میں اس کو کہہ رہا ہوں اپنے ابا کی خدمت کرو, کہہ رہے کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں انہوں نے تمہیں پالا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ تو انہوں نے پالا, میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے پالو, مجھے کسی عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتے. انہوں نے تو اپنی محبت سے پالا ہے, کیونکہ ماں باپ کو اکثر اولاد سے کیا ہوتی ہے, محبت. تو اپنی محبت کی وجہ سے پالا ہے. تو میں کیا جواب دوں گا اس کو؟ میرے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ میں کہتا ہوں اپنی ماں کی قدموں میں جنت تلاش کرو, ماں کی خدمت کرو, بوڑھی ماں, اور بہت زیادہ ثواب ملے گا. وہ کہے گا کیوں؟ میں نے کہا بھائی تمہاری ماں نے تمہیں پالا ہے. وہ کہہ رہے نہیں, میری تو مجھے محلے کی آنٹی نے پالا ہے, میری ماں نے تو مجھے پالا ہی نہیں ہے. کیا کر لو گے بھائی آپ؟ میں کہوں گا اس نے تمہیں دودھ پلایا. کہہ رہی نہیں, میری اماں نے تو ڈبے کا دودھ لگوایا تھا میرے لیے. تو میرے پاس کوئی جواب ہوگا؟ چلو اس کی ماں نے دودھ بھی پلایا, پالا بھی خود. میں مثال دے دوں بھائی, تیری ماں نے تو تجھے دودھ بھی پلایا, تیری ماں نے تجھے پالا بھی ہے, تو کہے گا یہ تو بکری بھی تو پالتی ہے, تو نیچرل ہے. وہ ماں نے مجھے میرے پر احسان کرنے کے لیے نہیں, بلکہ نیچر نے ہر ماں کے دل میں اولاد کی محبت رکھی, اس محبت سے جذبے سے مجبور ہو کے پالا ہے اس نے. تو اس میں محبت کا جذبہ تھا, مجبور تھی. میرے اندر یہ جذبہ نہیں ہے. کسی کا باپ بھی اس کمبخت کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا. قیامت آ جائے گی. اس کا حل یہی ہے بھائی, خدا غلط نہیں ہو, اپنی عقل کو خدا سے آگے مت بڑھاؤ. خدا کہتا ہے تیری ماں کا تجھ پر احسان ہے, اور 3 احسان تو تیری پیدائش کے وقت ہیں. حملتہ امہ کرہن
تیری ماں نے تکلیف سے تجھے پیٹ میں اٹھایا, ووضعتہ کرہن, تکلیف سے تجھے جنا ہے, حملہ وفصالہ 30 شہرا, 2.5 سال تک ایک لمحے کے لیے تجھ سے دور نہیں ہوئی ہے. خدا سے کوئی بحث کر سکتا ہے؟ جب خدا کو خدا مان لیا تو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. اور اگر کسی کی ماں نے 2.5 سال تک گود میں نہیں اٹھایا تو اللہ نے ایک اور بات بیان کی ہے, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. اللہ کہتے ہیں کسی اور کے کتنے بھی احسانات ہوں, لیکن بلڈ ریلیشن اللہ کی نظر میں تمام ریلیشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تمہاری ماں نے جن کے کسی اور کے حوالے کر دیا پھر بھی ماں کا حق ساقط نہیں ہوتا. تبھی یہ جو عدالتوں میں بچے باپ سے الگ ہو جاتے ہیں نا, پھر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے باپ نے تو ہمیں پوچھا نہیں. میں ان سے کہتا ہوں تمہارے باپ نے نہ بھی پوچھا ہو, باپ کا رشتہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا. تمہیں اپنے باپ کی پھر بھی خدمت کرنی پڑے گی, کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, تمہیں اللہ نے اس کے خون سے بنایا, اس کے جسم سے بنایا. یہ ریلیشن جو اللہ نے قائم کر دیا یہ ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا. تبھی تو وراثت سے آپ اولاد کو محروم نہیں کر سکتے. دیکھو انگریزوں میں یہ ہے کہ باپ کہتے کہ میری وراثت میری اولاد کو نہیں ملے گی, فلاں کو ملے گی, وہ کہتے ہیں ٹھیک مل جائے گی. اسلام میں کیا ہے, باپ کہتے ہیں میری وراثت میری اولاد کو نہیں ملے گی, تو کیا محروم ہو جائے گی اولاد؟ نہیں ہوگی. اسلام کہتا ہے بھائی ریلیشن ختم نہیں ہو سکتا. آپ مر گئے, آپ کی وراثت میں 12.5% آپ کی بیوی کو ملے گا, چاہے آپ اس سے خوش تھے یا خوش نہیں تھے. کیوں؟ ریلیشن ہے نا. اگر آپ محروم کرنا چاہتے تھے آپ پہلے طلاق دے دیتے اس کو اور عدت بھی ختم ہو جاتی. اچھا فقہاء نے لکھا ہے اگر بیوی کو طلاق دی اور عدت کے دوران آپ کی ڈیتھ ہو گئی پھر بھی ملے گا اگر آپ بیمار تھے. کیوں؟ یہ اس کی علامت ہے, آپ نے محروم کرنے کے لیے طلاق دی ہے اس کو. آپ بیمار تھے, آپ کا مرنے کا تھا, آپ نے کہا طلاق دے کے اس کو فارغ کرو, تو پہلے کیوں نہیں دی, اب کیوں دے رہا ہے؟ تو اسی بیماری میں مر گئے اور عدت باقی تھی تو بھی ملے گی اس کو وراثت. تو عدت بھی ختم ہو گئی ہو, مرض الموت بھی نہ ہو, پھر اگر ریلیشن بالکل ختم پھر نہیں ملے گی. تو جب تک ریلیشن ہے تو اسلام تعلقات نہیں دیکھتا. ریلیشن کو کیا کرتا ہے؟ تعلقات سے میری مراد ہے کہ خونی تعلقات دیکھتا ہے اسلام, ریلیشن نہیں دیکھتا کہ آپ کے اس سے کتنا اچھا بن کے تھے یا نہیں. وراثت ملے گی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اولو الارحام, جو بلڈ ریلیشن ہے اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت تمام ریلیشن سے سب سے زیادہ. تو اب یہاں ہمارے لیے بحث کا دروازہ اسلام نے کیا کر دیا؟ ختم. آپ کو باپ کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی, سگے بھائی کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی, بیوی کو انٹیوں پہ ترجیح بولو نا دینی پڑے گی, اولاد کو باقیوں پہ ترجیح دینی پڑے گی آپ کو, کیونکہ آپ کی اولاد ہے, پہلے اس کا خیال کرنا پڑے گا آپ کو. تبھی تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا, غریبوں کی خاطر اپنی ساری جائیداد, نبی کو کہا کہ میں ساری جائیداد صدقہ کر رہا ہوں, اور وصیت کر دی. آپ نے فرمایا نہیں, پہلے کس کا حق ہے؟ اولاد کا. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ, 2/3 66.6% وہ غریبوں میں اور 33.34% وہ اولاد میں. آپ نے فرمایا نہیں, اس سے بھی زیادہ دو, ان کا حق ہے. تو پھر آپ نے 33% جو ہے وہ وصیت کی, صدقے کی, اور 66% کس کے لیے چھوڑا؟ اولاد کے لیے. اس پہ بھی نبی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا. آپ فرمایا ثلث کثیر, یہ جو 1/3 ہے نا یہ بھی بہت ہے. تبھی علماء نے لکھا ہے اگر وصیت کرنی بھی ہو نا غیروں کے لیے تو 1/3 سے کم کرے. نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ اور یہ بھی مالدار لوگوں کے لیے, جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کہ سارا کس کے لیے چھوڑے؟ اولاد کے لیے. تو اللہ تو بلڈ ریلیشن کو کیا کر رہا ہے؟ ترجیح دے رہا ہے. گورے کے پاس یہ تعلیمات نہیں ہے, عقل سے یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو ہی نہیں سکتی ہیں, تو اس سے ریلیشن کیا ہو گئے ان کے؟ ختم. ریلیشن کے علاوہ وہاں سب کچھ ملے گا آپ. اور سب سے پہلے تو اللہ سے ریلیشن ہی ختم ہو گیا. ہم تو غم میں کس کو پکار لیتے ہیں بھائی؟ بہت سی چیزیں آدمی بیوی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا, ابا سے بھی شیئر نہیں کر سکتا, اکیلے میں اللہ سے جا کے بول رہا ہوتا ہے اللہ تجھے پتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. وہ آپ کو پتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں, سمجھ ہی گئے ہوں گے. بعض چیزیں لوگ ہم سے بتاتے ہوئے بھی شرما رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تنہائی میں اللہ کو بتا دے تجھے کون پسند ہے اور تو کس سے شادی کرنا چاہتا ہے. یا کوئی گناہ ہو گیا آپ سے اور آپ کے دل میں ندامت ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا. انسان نہ اپنے باپ کو بتا سکتا ہے, نہ اپنی ماں کو بتا سکتا ہے, نہ اپنے دوست کو بتا سکتا ہے. تنہائی میں کس کے سامنے رو کے ہلکا کرے گا اپنے آپ کو؟ اللہ کے گورے کے پاس یہ آپشن بھی میرے بھائی. تو ریلیشن ہی نہیں ہے, نہ اللہ سے, نہ اللہ کے رسول سے, نہ بزرگوں سے, نہ علماء سے, نہ میاں بیوی سے, نہ ماں باپ سے. بزنس کا تھوڑی بہت ہوتا ہے دوستی موستی, وہ تو ہے ٹھیک ہے, جو کچھ ہوتے ہوں گے ان کے بڑے ریلیشن ہوتے ہوں گے, لیکن میجورٹی اس ریلیشن کی نعمت سے کیا ہو گئی؟ محروم. تو میں آپ کو آخری بات کہتا ہوں, اگر چاہتے ہو نا اچھا ریلیشن, جو کنوارے ہیں نا ان کے پاس بہترین آپشن ہے,
ابھی سے ارادہ کرو کسی دیندار سے شادی کرو, وفادار سے, اور اولاد دبا کے پیدا کرو, اپنا خاندان آباد کرو, اللہ پہ توکل کرو. اولاد کو کماؤ پوت نہ سمجھو کہ ہمیں کما کے کھلانے کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے, بلکہ اولاد کو یہ باور کراؤ بیٹا ہم جب تک زندہ ہیں تمہیں کھلانے کے لیے, بس تم انسان کے بچے بن جاؤ. تمیز, ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم نوٹ لا کے. اولاد کو بھی ماں باپ یہ باور کرا دیتے ہیں, اولاد سمجھ جاتی ہے ہمارا ابا ہم سے امیدیں صرف پیسوں کی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کمرشل ہے ابا بھی ہمارا, کیا ہے ہمیں اس نے کمرشل بنایا. ہاں پوستی پن بے روزگاروں کی طرح پیتا رہتا ہے, پھر ایک الگ بات ہے, پھر تو چترول بھی لگا دو کسی دن. وہ تو اپنا فیوچر تباہ کر رہا ہے نا, وہ کمائے کس کے لیے؟ اپنے فیوچر کے لیے. اس کو ترغیب دو بیٹا ہم جو تمہارے پہ سختی کر رہے ہیں تمہارا فیوچر بنانے کے لیے. باپ کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اولاد سے مالی امیدیں لگا کے بیٹھ جائے. باپ کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ باپ بنایا, اس کا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں, جب تک ہوں تجھے کھلاؤں گا. لیکن اولاد کو چاہیے وہ یہ رکھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے کس کے لیے؟ میرے ماں باپ کے لیے. تو یہ جذبہ جب دین نہیں ہوگا تو پیدا نہیں ہوگا. ہمارے حضرت کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی. ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب بڑے غیرت مند, کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی, حضرت کے پاس نہیں تھی. حضرت نے کہا یہ تو غلط ہو گیا, میرے بیٹوں کے پاس اتنی اچھی گاڑی آ گئی تو لوگ سمجھیں گے یہ باپ ہیں اور ہم کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. تو حضرت نے جا کے اس سے مہنگی گاڑی خریدی. حضرت مزے لے کے بتایا کرتے تھے کہ میں نے اس لیے مہنگی گاڑی خریدی تاکہ لوگوں کو پتا چلے باپ کون ہے, باپ ہم ہیں. لیکن حضرت کے بیٹے بھی بڑے ماشاءاللہ غیرت مند خاندانی. تو آپ کے پاس پیسہ آیا تو آپ خود چاہو کہ میرے باپ کے پاس اس سے زیادہ ہو. ایک صاحب نے گاڑی لی تو انہوں نے اپنے ابا کے لیے مہنگی گاڑی خریدی. انہوں نے کہا یار میرے ابا کی گاڑی میرے سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ دیکھنے میں بھی میرے ابا لگیں. یہ غیرت مندوں کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کے عمل کی توفیق